अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग इस्लामियात का पहला रुकू पढ़ चुके हैं सूरह अनफाल का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने लगे हैं। उससे पहले मैं एक बार पूछना भी चाहूँगी आप लोगों से और कहना भी चाहूँगी कि जो पास्ट जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं उसके हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोगों के जहन में आप पूछ सकते हैं। जो लेक्चर्स दिए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई मिसिंग चीज़ आपको लगती है, कोई भी बात अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। लास्ट एक वीडियो में जो है एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि कौन सा बोर्ड का हम लोग जो है कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग पंजाब बोर्ड का जो कोर्स पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग सूरह अनफाल की जो है आयात नंबर 11 से 19 तक पढ़ेंगे। ये दूसरा रुकू होगा। मैं स्टार्ट करती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़ाशिकुमुन नुआसु अमनातन मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाई माअन लियुताहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतानी व लियर्बिता अला कुलूबिकुम व युसाबिता बिहिल अक़दाम। इसके मीनिंग्स लिखवा देती हूँ आपको। इस जब युगाशिकुम वो तुम्हें ढांप देता है, वो यानी अल्लाह ताला ढांप देता है। किन्हें ढांप देता है? मोमिनों को। तुम्हें यानी मोमिनों को, वो यानी अल्लाह ताला। अन्नासु अन्नुआसा गनूदगी से, नींद से या ऊँघ जिसे कहते हैं कि आंख लग जाना। अल्लाह ताला ने मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ पर जो है मोमिनों के लिए ये आसानी फरमाई थी। उनको फ्रेश करने के लिए, उनके दिलो दिमाग से जो है शैतानी वसवसों को निकालने के लिए, बुरे ख्यालात को निकालने के लिए और उनको हिम्मत देने के लिए, उनकी जो है ताकत बढ़ाने के लिए उन पर नींद तारी की थी और फिर डिफरेंट तरह से जो है उनकी मदद फरमाई थी। लाइक उनके लिए आसमान से जो बारिश बरसाई थी वही हम इस आयत में पढ़ेंगे। साथ में उनके लिए जो है वाफर मिकदार में पानी जमा हो गया था। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिफाइन किया था। आगे बढ़ती हूँ। अमनातन तस्कीन वाली, इत्मीनान वाली। मिन्हु इससे, इससे यानी नींद से। वयुनज़्ज़िलु और वो उतारता है, वा और युनज़्ज़िलु वो उतारता है और वो उतारता है और वो यानी अल्लाह ताला अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर मिन से, मिनस्समाई आसमान से, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, लियुताहिरा ताकि वो तुम्हें पाक कर दे,
لیطہرا تاکہ وہ پاک کر دے، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک کر دے تمہیں یعنی مومنوں کو، بھی ہی اس سے، وَيُذْهِبُ وَيُذْهِبَ اور وہ دور کر دے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ دور کر دے، عنکم تم سے، رجسن نجاست کو، رجس الشیطان نجاست، الشیطان شیطان کی، نیکسٹ میں یہاں سے ریز کرتی ہوں باقی کی جو آیت کمپلیٹ کرنے کے لیے. وَلِيَرْبِطَ اور وہ باندھ دے، اس کے میں اعراب لگا دیتی ہوں. وَلِيَرْبِطَ اور وہ باندھ دے، وہ یعنی اللہ تعالی اللہ پر قلوبکم تمہارے دلوں کو، تمہارے دل، وَيَصَّابِتَ اور وہ جما دے، بھی ہی اس سے، الاقدام تمہارے قدموں کو، قدموں کو یہاں پہ مطلب کہ جو اس کا جو ذکر ہے وہ جمع میں آئے گا، قدم یا پاؤں. یہاں تک آیت نمبر 11 کمپلیٹ ہوگی. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اذ یغاشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس سے نہلا سکے، پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جو ہے وہ جما دے. بات کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے وہ اس بات پہ پریشان تھے اور شکوہ کرتے تھے، گلہ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے، فریاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بھی کہ ہمارے پاس تو تعداد ہی کم ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 313 جو تھے وہ مسلمانوں کی تعداد تھی اور 1000
جو ہے وہ کفار کی تعداد تھی. تو اتنی تعداد میں آپ کو مقابلہ کرنا تھا, تو ایسے میں ان کے لیے پریشانی کا باعث یہ تھا کہ نہ تو ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی جمع ہے, نہ ہم وضو کر سکتے ہیں, نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی اور فیسلٹی ہے, کہ نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا تھا کہ کفار کا جو ایک لشکر سے پہلے جو ہے ایک قافلہ جو ہے یمن کی طرف, شام کی طرف جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جا رہا ہے, تو ان کی تعداد جو تھی وہ 60-70 کے قریب تھی, 60 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے. تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا 313 بندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن جیسے ہی ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں, ہمارا جو ہے وہ قافلہ لوٹنے والے ہیں, تو انہوں نے جو ہے ایک لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا تھا, جس کی تعداد جو ہے 1000 تھی, اور مدینہ پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے لگے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے مہاجرین کے ساتھ جو ہے, تو وہاں پر ان کو انصار کی طرف سے جو ہے وہ کافی حوصلہ افزائی ہوئی تھی کہ ایسے میں وہ وہاں پر جو کام مکہ میں جو کر رہے تھے, خاموشی سے تبلیغ جو اسلام کی کر رہے تھے, وہاں پہ نہیں ہو پا رہی تھی, اور وہ بڑی پرسکون طریقے سے مدینہ شریف میں انہوں نے یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. جب ان کفار کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کے جو اندر بے چینی سی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی, اور انہوں نے جو کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں, جن میں عبداللہ بن ابی جو ہے ایک شخص تھا, یہ کافی بڑا رئیس تھا مدینہ کا, اور رئیس اعظم کہلاتا تھا, اور اس کی جو ہے بڑی جو ہے وہ وہاں پہ ٹھاٹ باٹ تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کی جو ہے تاج پوشی ہونے والی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے اس کے خواب جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے تھے. تو جو کفار تھے انہوں نے اس کو خط لکھا تھا, اور اس کو جو خط میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عبداللہ بن ابی, تمہارے پاس جو ہے ہمارا ایک شخص آیا ہوا ہے, ایک ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا ہوا ہے اپنے آدمیوں کے ساتھ, یا تو تم ان کو مار دو, یا تو تم ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو, ان کو مار دو, ورنہ ہم ان کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے, اور تمہاری زمین و دولت پہ, جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے, اور تمہاری عورتوں کو بھی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے. تو یہ جو شخص تھا, اس نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے جو اسلام قبول کر لیا تھا, اندر سے جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. تو جب مہاجرین جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ لوگ مل کر پلاننگ کرنا چاہتے تھے, قریش کے ساتھ عبداللہ بن ابی جو ہے مل کر پلاننگ کرنا چاہتا تھا, مگر اس کو کوئی موقع نہیں تھا مل رہا, اور اس جنگ میں جو ہے یہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا, اور یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ ناکام لوٹے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی کس کس طرح سے مدد فرمائی تھی وہ ہم سارے اس رکوع میں پڑھیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان پہ جو ہے مہاجرین پہ جو ہے جو مسلم جو تھے, جو صحابہ تھے, ان پر جو ہے غفلت کی ایک نیند طاری کر دی. ان کو جو ہے اچھی سی نیند جو ہے وہ سلا دیا. یہ ان کے لیے بہت ضروری تھا تاکہ جو ہے جتنے بھی شیطانی خیالات ان کے دماغ میں پل رہے ہیں وہ ان کو ختم کر سکیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے لیے جو ہے آسمان سے بارش برسائی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کو جو ایک بیلنس زمین جو ہے میسر آ گئی. یہ صحرا تھا سارا, اور جو جگہیں جو ہے کفار نے اپنے لیے چنی تھی, اپنے لیے جن جگہوں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا, تو وہاں پر جو پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ پانی تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا, اس بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے دلدل ہو گئی, وہاں پر جو ہے ان کے لیے وہاں پہ قدم رکھنا بھی مشکل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا, اور اپنے کہے ہوئے وعدے کو جو ہے, اپنی بات کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا, اور مومنوں کو اس بات کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے ان کی مدد کسی نے نہیں کی. ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. اِذْ يُحْيِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَالثَّابِتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ. اس کے میننگز لکھتے ہیں.
is جب یحیی وہ وہی بیچتا ہے، وہ وہی بیچتا تھا، یعنی وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ربو کا تمہارا رب یا آپ کا رب، آپ کا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، الا طرف الملائکاتی ملائکاتی فرشتے، فرشتے یا فرشتوں سے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب اللہ تعالیٰ نے سب مجاہدین پر، صحابہ پر غفلت کی ایک نیند طاری کی تھی، تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے نیچے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے خاص جو اپنے صحابہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی تھی کہ انہوں نے وہی بھیجی تھی اور فرشتوں کو بھیجا تھا. 1000 فرشتوں کی جو وہ تعداد تھی، ان فرشتوں کی جو سربراہی جو کر رہے تھے، ان کے جو لیڈ جو ان کو کر رہے تھے، ان میں جبرائیل اور میکائیل تھے. انی کہ میں معکم تمہارے ساتھ، فثابتوا پس ثابت قدم رہو، پس ثابت قدم رکھو یا رہو، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ ایمان لائے، ساؤلکی میں جلد ڈال دوں گا، میں یعنی اللہ تعالیٰ، فی میں قلوب قلوب دلوں میں، تمہارے دلوں میں، الذین وہ لوگ جو کفر کیا، الرعب روب، دبدبہ یا خوف بھی کہہ سکتے ہیں آپ،
فضربو فضربو بس تم مارو. فوقا اوپر سے. نیکسٹ یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. الانا کی گردنوں پہ. گردنیں یا ونک، ونک کی جمع ہے بلکہ یہ جو جگہ ہوتی ہے آپ کی شارک جو ہے، یہاں پر اگر زور سے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تو فوراً انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ اس جگہ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے یہاں پر. وَضْرِبُوا وَضْرِبُوا اور مارو. منہم ان میں سے، کلو تمام یا ہر ایک کو، بنانا پور یا جوڑے، جوڑ. یہاں پر جو ہماری آیت نمبر 12 وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جی اس میں؟ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَالثَّابِتُ الَّذِینَ آمَنُوا، کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آمنو، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا فاضربوا فوق العناق فاضربوا منہ کل بنان. یا کہہ رہے کہ تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، اور میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، تو ان کی گردنیں مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. اللہ تعالیٰ کے بغیر جو ہے یا اس کی مدد کے بغیر بے شک اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم لوگوں کو میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ تم لوگ مجاہدین کو جو ہے، صحابہ کو جو ہے وہ ہمت دو، حوصلہ دو، اور ان کے دلوں سے جو ہے اس وسوسے کو، اس خوف کو نکال دو، اور ان کو بتا دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور میں ابھی جو ہے ان کے دلوں میں، یعنی کہ ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو ہے وہ خوف ڈال دیتا ہوں، ہیبت ڈال دیتا ہوں اپنی، تاکہ وہ جو ہے تمہارے راستے میں جو ہے بالکل ہی ختم ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں میں جو ہیبت ڈال دیتا ہوں، روب ڈال دیتا ہوں، تو تم ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے پور یعنی جوڑے پہ، یعنی جوڑ پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے ضرب لگاؤ، تاکہ یہ زخمی ہو جائیں، تاکہ یہ مر جائیں، تاکہ یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر گر جائیں. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے 2 آیات پڑھ لی ہیں. اب 3rd آیت پڑھتے ہیں. نیکسٹ میں اسٹارٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ آیت میں نے پڑھی ہے، میں اس کے آپ کو میننگس لکھوا دیتی ہوں پہلے. ذالکہ یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ
شاءکوا اللہ شاءکوا، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کفار نے مخالفت کی، یعنی کہ جو ہم نے بھی پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے جب انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے جو مدد فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ان صحابہ کے دلوں میں، ان مجاہدین کے دلوں میں جو ہے جو خوف ہے اس کو نکالو اور ان کو بتا دو کہ میں ساتھ ہوں، یعنی اللہ ساتھ ہے، اور میں جا کر ہیبت ڈال دیتا ہوں، ڈر ڈال دیتا ہوں، خوف ڈال دیتا ہوں کفار کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو دل آٹومیٹکلی جو ہے وہ خوف پہ مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر تم ان کی جو ہے وہ مارو ان کو، ان کی گردنوں پر اس طرح سے ان کو ضرب لگاؤ کہ ان کی گردنیں جو ہے وہ زخمی ہو جائیں، ان کی گردنوں سے جو ہے وہ، ان کی شارک سے جو ہے وہ ان کا ایک زندگی سے سلسلہ ٹوٹ جائے، اور ان کے جوڑ کو جو ہے وہ زخمی کرو۔ یہ اس لیے جو ہے وہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن، اور جو یشاقق اللہ، یشاققی، کی مخالفت کی، یہ مخالفت کرے گا، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ، پس اگر یا پس بے شک، اللہ شدید العقاب، سخت عقاب، سزا دینے والا یا عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 ہے ہماری۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا میں ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو کہ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو خدا بھی سخت عذاب دے گا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر جو میں نے یہ اس آیت پڑھی ہے، اس میں جو ہے پچھلی آیات کے ساتھ اس کا جو ہے ریلیٹ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم لوگ جو ہے آگے بڑھو اور حملہ کرو اور ان کی گردنوں پر، ان کے جوڑ پر حملہ کرو، میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، اور وہ اس لیے کی کیونکہ انہوں نے مخالفت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بغض رکھا اپنے دلوں میں، اور ان کے خلاف جو ہے لڑائی کا جو ہے وہ انہوں نے ارادہ کیا، ان کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا۔ اب میں اگلی آیت پڑھتی ہوں۔ ذالکم فذوقوہ وَأَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ، ذالکم یہ، فذوقوہ پس چکھو، وَأَنَا اور یہ کہ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاب النار دوزخ کا عذاب۔ اس کے میننگز آپ کو یہاں پہ لکھ کر دکھا دیتی ہوں۔
ذالکم یہ فذوقہ فذوقہ پس چکھو وَأَنَّ اور یہ کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے النار دوزخ کا نار دوزخ کا جہنم کا، یعنی کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پس چکھو یہ اور یہ کہ کافروں کے لیے عذاب ہے دوزخ کا جہنم کا، یعنی کہ وہ اس دنیا میں بھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور یہ مزہ اور یہ مزہ تو یہاں چکھو کہ یہاں پر بھی جو ہے دنیا میں بھی تم لوگوں کو عذاب ملے گا، اور یہ جانتے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بات کہہ رہے کفار کو کہ تم لوگ جو ہے یہ مت سمجھو کہ یہیں پہ تمہاری جو ہے وہ چھوٹ ہو جائے گی، یہیں پہ تم لوگ جتنا نقصان اٹھاؤ گے وہ یہیں پر ہوگا، نہیں بلکہ جہنم میں بھی تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ نیکسٹ میں آیت اس کی پڑھتی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ ان کی میننگس میں لکھواتی ہوں، اور یہاں پر بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارا مشرک کے خلاف یا کافر کے خلاف جب بھی تمہارا مقابلہ ہوتا ہے تو تم ہمت ہار کر یا ڈر کے یا خوف سے جو ہے بھاگ کے مت جاؤ۔ یہ ایک اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے اکبر الکبائر، یہ سب سے بڑا جو ہے گناہ ہے کہ دشمن کے آگے جو ہے مومن جو ہے وہ پیٹ دکھا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ مومن نہ ہوا کہ جو دشمن کے آگے جو ہے پیٹ دکھا کر بھاگ جائے۔ یا ایھا الذین، اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ایمان لائے یعنی کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی احکامات کی جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے احکامات کی جو پابندی کرتے ہیں، بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اذا جب لقیتم سوری میں اس کو ریز کر دیتی ہوں۔ لقیتم تم سامنا کرو، لذینہ جو لوگ کفروا
انہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اللہ تعالیٰ سے اور اس کے آیات سے، اس کے احکامات سے. زخفاً لڑائی کے دوران، فلا پس نہ تو ولو تم پھیرو، ہم الادبار، میں ساتھ ہی لکھ دیتی ہوں، ہم الادبار ہم ان سے یعنی کافروں سے، یعنی جو تمہارے خلاف ہیں، جو تمہارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں مشرکین، ان سے. ٹھیک ہے، پیٹھیں. پیٹھیں یعنی اپنی بیک جو ہے آپ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو پیٹھ دکھا کر مت بھاگو. بیک جو ہے وہ اپنی مطلب ان سے منہ موڑ کے جو ہے آپ، یا منہ موڑ کے سوری یعنی کہ آپ جو ہے ڈر کے جو ہے وہ کسی بھی طرح کے، کہ اگر آپ کو ان کیس اگر اس طرح کا جو معاملہ آتا ہے کہ اگر آپ کو آپ اپنے لشکر سے جو ہے وہ جدا ہو گئے ہیں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ جو چھپ چھپ کر یا کنارے کنارے رہ کر جو ہے ان کے ساتھ اس طرح سے جو ہے حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جائے، یا حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ان پر حملہ کیا جائے، تو پھر تو جو ہے یہ چیز فقہ اس چیز کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی جان بچانے کی جو ہے وہ ڈر سے جو ہے وہ لڑائی کے خوف سے جو ہے، یا لڑنے کی بجائے جو ہے وہ جان بچانے کے لیے جو ہے وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا. اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو، کہ اس وقت تک جو ہے تم لوگ ڈٹے رہو اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، کہ جب تک کہ تم لوگوں کو جو ہے فتح نصیب نہیں ہو جاتی ہے، تم لوگ شہادت یا پھر تم لوگوں کو جو ہے وہ کامیابی نصیب نہ ہو جاتی ہے. نیکسٹ آیت میں پڑھتی ہوں. وَمَنْ يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَى مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اوکے جی، اس کے میننگس لکھتے ہیں. یہ آیت نمبر ہماری 16 ہے. ومن اور جو یولیہم وہ ان سے پیٹھ پھیرے گا، یومئذ اس دن، دبراہ اس کی پیٹھ، الا مگر، سوائے، متحرفاً بدلنے والا، جگہ یعنی کہ جگہ بدلنے والا، لِقِتَالٍ
لقتال لڑائی کے لیے، یعنی کہ وہ جو پیٹ پھیرے گا اس دن، سوائے اس کے کہ جس نے جگہ بدلنی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی شخص اگر حکمت عملی کے ساتھ کہ میں اس جگہ سے اگر حملہ کروں گا تو زیادہ بیٹر رہے گا، اس طرح سے جو ہے وہ میں اس پہ قابو پا لوں گا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. او یا متحیزن، سوری متحیزن، ٹھیک ہے جی. شامل ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے یا جا ملنے کے لیے، یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. کس سے؟ اپنے قافلے سے، اپنے لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے. الا، طرف، فئات یعنی جماعت، فقط باء فقط با پس وہ مبتلا ہوگا یا گرفتار ہوگا. پس وہ گرفتار ہوگا یا مبتلا ہوگا بغضب، بغضب غضب میں، عذاب میں، یعنی اللہ کی پکڑ میں. من اللہ، من سے، اللہ اللہ، ومواہ ومواہ اور اس کا ٹھکانہ، ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، یا دوزخ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اوکے جی. وبئس المصیر، اور وبئس اور بہت ہی برا، المصیر ٹھکانہ ہے. یہاں تک ہماری آیت نمبر 16 جو ہے وہ پوری ہوئی ہے. کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جی، اور جو شخص قیامت کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن پر حملہ کرنا چاہے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا، یعنی ان دو باتوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پھیرے گا تو سمجھ لو کہ وہ خدا کے غضب سے خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کبھی بھی جو ہے اس بات کو سوچ کے ہمت مت ہارو کہ تم اکیلے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ساتھ ہے، اور وہی جو ہے غالب حکمت والا ہے، وہ مدد کرنے والا ہے. یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ مومنوں کو جو یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور فرشتوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ مدد کی، تو اس دوران ابلیس شیطان وہ بذات خود، یہ جنگ بدر اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم جو ہے وہ جنگ تھی کہ اس میں ابلیس نے خود جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ حاضر ہو گیا، کہاں اور کسی اور کے روپ میں ابلیس العین جو ہے وہ کنانہ کے ایک سردار اعظم سراقہ بن مالک مدلجی، ان کے جو ہے روپ میں ابو جہل کے پاس گیا تھا، اور اس کے دل میں جو ہے اور جو کفار تھے ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ میرا پورا خاندان، میرا پورا لشکر تمہارے ساتھ ہے، تم جو ہے وہ گھبراؤ نہیں اور آگے بڑھو اور ہمت سے جو ہے وہ کام لو اور حملہ کرتے جاؤ اور مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ تو یہاں پر اتنی اہم بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے تھے، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی جاؤں کہ غزوات جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، یعنی غزوہ بدر جیسے جو ہے غزوہ خندق، غزوہ احد، یہ غزوات ان کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرماتے ہیں، اور جس جنگ میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت نہیں فرماتے تھے اسے سریہ کہا جاتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں پر شیطان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے کھلبلی مچ گئی تھی کہ وہ میرا جو ارادہ تھا یا جو میں جس طرح سے جو ہے ان کو ہلاک کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں کو، وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ نیکسٹ ہم آیت کے لیے جو ہے وہ اس کو ریز کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ بڑی زبردست باتیں ہونے لگی ہیں، میں آپ کو اس کا میننگز پہلے لکھوا دیتی ہوں۔ فلم پس نہیں، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب ہیں اور ان سے بات کرنے لگے ہیں۔ فلم پس نہیں تقتلو، تقتلو تم نے قتل کیا، ہم انہیں ولیکن اللہ، ولیکن اور لیکن اللہ نے قتالہم یعنی اللہ نے انہیں قتل کیا۔ کس طرح سے کیا بتاتی ہوں۔ وما رمیت، وما اور نہیں، رمیتا آپ نے پھینکی، سوری پھینکی، دوسری طرح سے آئے گا۔ ایزا جب، رمیتا آپ نے پھینکی،
یعنی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ پس نہیں قتل کیا آپ نے انہیں، بے شک وہ اللہ نے قتل کیا، اور جو پھینکی، کیا پھینکی؟ کینکریاں. ولیکن بلکہ اللہ نے رمئی پھینکی یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ولیبلیہ اور تاکہ وہ آزمائے المومنین مومنوں کو یا اہل ایمان کو، مومنوں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلاءً آزمائش تھی، حسناً بہت اچھی، ان اللہ بے شک اللہ اللہ سمیع علیم. یہاں سے ریز کر دیتی ہوں. خوب سننے والا، جاننے والا، علیم خوب جاننے والا. یہ جناب ہماری 70ویں آیت جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے کینکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. یہاں میں بتاتی ہوں کہ کیا بات تھی. اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح سے آزمائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران جو ہے ایک حملے میں جو ہے وہ مٹھی بھر کینکریاں جو ہے وہ کفار کی طرف پھینکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کینکریوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے جو ہے ان کینکریوں کو ریزے ریزے میں جو ہے وہ بدل دیا، اور وہ ریزہ ریزہ جو تھا وہ جا کر کفار کی جو ہے وہ آنکھوں میں گھس گیا، اور وہ لوگ اپنی آنکھیں جو ہے ملنے لگے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مومنوں کو جو ہے وہ ان پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا. اب یہاں پر مومنوں کو تو یہی لگانا کہ جی ہم نے کینکریاں پھینکی تھی اور ہم نے جو ہے وہ کیا جو بھی کیا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا وہاں پر وہ اللہ نے کیا، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے جو وہ قتل کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی جو طاقت تھی وہاں پر. یہاں پر ایک اور بھی بات ہے بہت اہم کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. 1000 کی تعداد میں جو فرشتے تھے. تو ایک نمایاں فرق تھا عام شخص کے قتل کرنے میں ایک شخص کو
عام مسلمان کی جو ہے وہ ایک کفار کے قتل کرنے میں، اور فرشتوں نے جو قتل کیا، جو فرشتے جن کو قتل کرتے تھے ان میں وہ ایک کمپلیٹ ڈفرنس آ کے لوگ وہاں پر جو ہے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے تھے جو انسانوں کے روپ میں وہاں پر جو ہے وہ جمع تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فضیلت ہے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے، بے شک ایمان والوں کے لیے، کیونکہ آپ کے اعمال کے جو دار و مدار ہیں وہ بے شک نیتوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی نیت دیکھتا ہے. اب یہاں پر جو مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے جو ہے وہ مدد فرمائی اور کہا کہ جی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح سے آزمائے، بے شک خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ ایسے ابہام تھے کہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور جو کچھ بھی کریں گے وہ ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد غائب سے کی. نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں. ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین. بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. یہاں پہ میں اس کے میننگس لکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو. ذالکم ذالکم یہ وانا اور یہ کہ اللہ اللہ مخین کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین قیدی تدبیر کو، الکافرین کفار کی، کافروں کی، ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 18 ہے. ٹھیک ہے جی، کہ بے شک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کو جو کافروں کو جو ہے وہ کمزور کیا اس انداز میں کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک خوف ڈال دیا. ظاہری بات ہے کہ جب اچانک سے آپ پر جو کوئی چیز پھینکی جائے گی اور وہ نظر آنے میں جو ہے بڑی بڑی ہوگی، لیکن ایک دم سے وہ ریزہ ریزہ ہو کے ساری جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کی جو آنکھوں میں ڈل جائے گی، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہیں پر موت ہے یہ ایک طرح کی. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. ان تستفتحون فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے. یہاں پہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں. کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر پھر تم نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تم پر جو ہے وہ تمہیں عذاب کریں گے، تو ہم پھر بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. اور بے شک تو اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اس کے میننگس لکھوا دیتی ہوں. اگر تستفتحون سوری تستفتحون تم فیصلہ چاہتے ہو،
فقط بس یقیناً جاءکم جاءکم آ گیا تمہارے پاس الفتح فتح فتح کا فیصلہ وَإِن اور اگر تنتہون تنتخون تم رک جاؤ فہوا فہوا پس وہ خیرن بہتر لکم تمہارے لیے وَإِن اور اگر تعودو تم پھر کرو گے نیکسٹ میں یہاں سے ریموو کر دیتی ہوں اس کو. ہم پھر کریں گے ولن اور ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گا اناکم تمہارے لیے فئاتکم تمہاری جماعت یا تمہارا لشکر شیئم کچھ کرتے ہیں اس کو جی. تو شیئن ولو اور خوا کثرت ورڈ ہے کثرت یعنی کثیر
یا زیادہ وَأَنَا اور یہ کہ اللہ مع ساتھ ہے المومنون مومنین کے ساتھ ہیں. جی تو یہاں تک ہمارا جو ہے 19ویں آیا جو ہماری وہ کمپلیٹ ہوگی. دوسرا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہارے پاس آ جائے، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کینکریاں پھینکی اور فرشتوں نے بھی جب ان پر حملہ کیا اور اس انداز میں حملہ کیا کہ ان کی جو آنکھیں پھوڑ دی، ان کی گردنوں سے جو ان کی ساری اکھاڑ دیے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لا رہا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وارن کر رہا تھا کہ میں تم لوگ کو اب بھی موقع دیتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم لوگ بخش دیے جاؤ تو تم لوگ ہدایت کی طرف لوٹ آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو پھر ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور بے شک اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہاں تک جو ہے وہ چھوٹ دے دی کہ ابھی بھی اگر تم لوگ جو ہے توبہ کر لو تو میں یہیں پر جو ہے اس کام کو جو سٹاپ کر دوں گا، اور یہیں پہ جو ہے تم لوگوں کی جو وہ مدد فرما دوں گا، یہیں پہ جو تم لوگوں کو بخش دوں گا. لیکن وہ چونکہ بہت بڑے جو ہے منکر تھے، بہت بڑے جو ہے وہ کافر تھے، اس لیے ان لوگوں نے جو ہے اس بات کو نہیں سمجھا اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے رہے. یہاں تک اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہے دوسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ نیکسٹ رکوع پڑھیں گے، نیکسٹ آیات پڑھیں گے. یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک ہم لوگ لیکچر اس کا انشاءاللہ نیکسٹ رکھیں گے جس میں ہم لوگوں نے پہلا جو رکوع پڑھا تھا اور یہ جو رکوع پڑھا ہے ان سے ریلیٹڈ جو ہے شارٹ آنسر کویسچنز جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کویسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، آیات میں سے کس طرح سے جو ہے آپ لوگوں سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.